अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर मेंबर्स। मैं हूँ आप लोग की होस्ट नाहिद फैज़। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि IOM ने एक सीरीज स्टार्ट की है तफसीरुल कुरान से, जिनको लीड करी है मैम माजिदीन। और आज हमारा अल्लाह ताला के फज़ल करम से 5वां लेक्चर है तफसीरुल कुरान सीरीज का। और हमने इससे पहले जो 2 लेक्चर्स हैं उनमें से बकरा की आयत नंबर 7 तक देख लिया था। आज हमारा बकरा का तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम आयत नंबर 8, 9 और 10 की तफसीर जानेंगे। जी मैम, आप स्टार्ट कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के सेशन में इंशाअल्लाह हम तीसरे ग्रोह के मुतालिक जानेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्न खैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन्न शर्रल अमूरि मुख्तसातुहा व कुल्लु मुख्तसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। आयत नंबर 7। व मिनन नासी। वाह, पहले हम इसका हल्फी लफ्जी तर्जमे के साथ चलेंगे, उसके बाद फिर हम इन लफ्जों की तफसील देखेंगे इंशाअल्लाह। वा अरबी का एक लेटर है जिसका मीनिंग है, जिसको हम हल्फे आतफा कहते हैं और वाह कहते हैं, और की मीनिंग में आता है। मिनन नासी, लोगों में से, सम ऑफ देम, यानी लोगों में से कुछ लोग। मन यकूलू, जो कहते हैं। यकूलू कौल से है, काफ वाउलाम कौल, जैसे कि हमारे उर्दू के अल्फाज में है अकवाल जरीन, इसी तरह का ये लफ्ज है, कौल से मुश्तक है ये लफ्ज। कुछ लोग कहते हैं आमन्ना, आमन्ना ईमान लाया, ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह पर। अब यहाँ पर एक वर्ड है बा, इसका मीनिंग ये हरफे जायदा है। अगर हम इसको इस तरह से मीनिंग करेंगे कि अल्लाह के साथ, तो ये नहीं बनेगा, अल्लाह पर। वबिल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर। वमा हुम बिमुमिनीन, मगर वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। यहाँ पर भी बा जायदा आया है। जो जायद हरूफ हैं उनके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि जायदा है, एक्स्ट्रा हरूफ जिनका कोई मीनिंग नहीं है। इनका जो जायद हरूफ लाए जाते हैं वो ताकीद के लिए आते हैं। ताकीद का क्या मायने है? एम्फसाइज। एक्स्ट्रा हरूफ इसलिए आते हैं कि वर्ड को एम्फसाइज कर दें। कुरान पाक की ज़बान को जब तक हम बराह रास्त ना जान लें, हम उनके मीनिंग तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए हम जब कुरान पाक का मतलब या किसी लैंग्वेज को समझते हैं तो उसके असलूब के साथ समझते हैं। असलूब क्या होता है? स्टाइल। एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन स्टाइल। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन का भी स्टाइल होता है। ट्रांसलेट हम उसको स्टाइल के ऊपर करते हैं। तर्जमा जानने के लिए ज़बान के स्टाइल को जानने की ज़रूरत होती है। इसलिए जब तक हम अल्फाज को उसके मीनिंग के साथ रिलेट नहीं कर लेते, हम सही तरह मीनिंग्स को नहीं जान सकते। अगला लफ्ज़ है युखादिऊना। इसके रूप असली हैं खा दाल अईन, खदा या खदाउ, के वो धोखा देते हैं। युखादिऊन अल्लाह, धोखा देते हैं अल्लाह को। वल्लज़ीना, और उन लोगों को आमनू, जो ईमान ले आए। अब यहाँ पर अगला लफ्ज आया है वमा यखदऊना, नहीं वो धोखा देते। मतलब जब वो धोखा देते हैं ईमान वालों को, तो ये समझते हैं कि हम अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देते हैं, लेकिन वो धोखा नहीं देते, मगर अनफुसहुम अपनी जानों को। वमा यशउरून, इसका वो शऊर नहीं रखते। अब यहाँ पर जो लफ्ज आए हैं दो,
یخادعون اور یخدعون، ان کے میننگز کے ساتھ ہم لیتے ہیں تو یخادعون کا مطلب ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر، یعنی کہ پلاٹنگ کر کے کوآپریٹنگ ایک سینس کے ساتھ دھوکہ دینا، اور یخدعون خود ہم سیلف، یعنی کہ خود ہی سے ہی دھوکہ دے دینا. یہ اس کے دو میننگز علیحدہ علیحدہ آئیں گے. وما یخدعون الا انفسهم، الا حرف استثناء ہے مگر وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے لیتے ہیں. فی قلوبہم، فی حرف جا رہا ہے، فی قلوب ان کے دلوں کے اندر مرضن بیماری ہے. ابھی ایکسپلین کیا جا رہا ہے، اب یہاں پر لفظ استعمال نہیں کیا کہ لوگ کون سے، منافقوں کی نشانی بتائی جا رہی ہے. اب ان میں فی قلوبہم کے دلوں میں مرضن بیماری ہے. فزادہم اللہ، فا پس کے معنی میں آیا ہے زیادہ، زیادہ ہوتا ہے زیادہ کرنا، زیادہ زیادہ کیا اللہ نے مردن اس کی بیماری کو، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب ہے علیم دردناک. علیم فاعل کے وزن پہ آتا ہے مسلسل اور پینفل. کیا وجہ تھی، کس وجہ سے؟ بما کانوا یکذبون، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. اب یہاں دیکھیں لفظ کو صرف پڑھنے کے علاوہ ہمیں اس کے پڑھنے پر بھی توجہ دینی پڑے گی، تب ہم اس کی میننگ کو صحیح جان سکیں گے. عربی زبان کے ایک مخصوص اوزان ہوتے ہیں، ان اوزان پہ جب میننگ آتا ہے تو اس کا میننگ ہمیشہ وہی رہتا ہے. جیسے کہ فاعل کے وزن پہلے بھی جس کا رحیم کے وزن پہ عظیم، علیم، جب فاعل کے وزن پہ آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کنٹینیوٹی، کانسٹینٹلی، لگاتار، نہ ختم ہونے والا، اور اس کے پین بھی زیادہ ہوگا. میننگ کی گہرائی اسی میں ہے. اب با کیا ہے؟ بلا وجہ، سبب، کیا وجہ کیا آتی ہے اس کا ریزن. اور یکذبون کا جو حروف اصلیہ قاف زال با، کاذابا، اور شروع میں اگر یا آ جائے تو اس کا ہم میننگ کیا کریں گے؟ وہ کرتے ہیں. اب یہاں پر آپ تھوڑا سا غور کرنے کے ساتھ پیچھے سے دیکھتے آئیں. یؤمنون، ینفقون، یؤمنون، پھر یؤمنون، اسی طرح سے یخادعون. یہ جو لفظ جب بھی لفظوں کے ساتھ یا آئے گا تو ہم اس کو کریں گے وہ، یعنی کہ تھرڈ پرسن. اور جب بھی اونا آئے گا تو ہم اس کو پلورل کا معنی دیں گے. تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جو آپ اپنے ساتھ لے کے چلیں گے. اب ہم اس کے تفسیر میں جائیں گے. سورۃ الفاتحہ میں ہم نے 3 قسم کے لوگوں کا حال پڑھا تھا. پہلے لوگ تھے انعمت علیہم. سورۃ بقرہ میں ہم نے ان کی ڈیٹیل جانی کہ متقی کون ہوتے ہیں، جن کی صفات ہم پڑھ چکے ہیں. انعام یافتہ لوگ ہیں جن کے پاس علم اور عمل دونوں ہوتا ہے. دوسری قسم کے لوگ تھے مغضوبون علیہم. یہ کون ہوتے ہیں؟ ان کی ڈیٹیل میں ہم نے پڑھا کہ ان کے پاس علم ہے، عمل نہیں تھا. کون ہے یہ لوگ؟ ان الذین کفروا، وہ لوگ کافر تھے کہ ان کو معلوم ہو گیا، جان لیا، مگر قبول نہیں کیا، عمل نہیں کیا. تو ان کا انجام بھی پتہ چلا. اب تیسرے قسم کے کون لوگ تھے؟ الضالین، بھٹکے ہوئے، جن کی راہ گم ہو گئی. نہ علم ہے ان کے پاس اور نہ ہی عمل. علم ہے بھی صحیح مگر عمل کی توفیق نہیں ہے، تو راستہ گم ہو گیا، ان کا ہدایت نہیں پائیں گے. اور آج ہم تیسرے گروہ کی ڈیٹیل پڑھیں گے. قرآن کا اسلوب ہے، انداز ہے کہ اللہ کے سمجھانے کا ایک طریقہ ہے کہ وہ بات کو منظم انداز میں پیش کرتے ہیں، پھر اس میں ترتیب سے اور پھر مثالوں سے واضح کرتے ہیں. یہاں ہم تیسرے گروہ کی بات پڑھیں گے. پہلے گروہ کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ خالص مومن تھے، ان کی کیا کوالٹیز تھیں. اور خالص کافر جو کہ تیسرا گروہ ہے، نہ مومن ہے نہ کافر ہے، ان کی کیا کوالٹیز ہیں. سورۃ النساء میں آیا ہے مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، کہ دونوں کے بیچ میں تذبذب کا شکار ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، نہ ماننے والے ہیں اور نہ ماننے والے، کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ منافق. جس طرح متقین کی کچھ علامات تھیں، اسی طرح منافقین کی بھی کچھ علامات ہیں.
متقین کی کیا علامات تھی کہ ایمان سے، اقامت صلاۃ سے، انفاق فی سبیل اللہ سے، اور قرآن سے اور آخرت پر ایمان سے ہم ان کو پہچانتے ہیں۔ ہدایت کس کے سالی ہے؟ متقین کے لیے۔ اب یہاں ایسے لوگوں کا ذکر ہے جن کو ہدایت نہیں ملی۔ جن لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی ان کی بھی علامات ہیں، ان کے بھی کچھ سائنس ہیں، کچھ ٹرکس اینڈ ٹریڈس ہیں، طریقے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ان کے بارے میں پڑھ کر کے ہمیں پڑھتے ہوئے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے سوچنا کسی اور کے بارے میں نہیں ہے، ہمیں ہمارے اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ ہمارے اندر ایسی کون سی علامات نمایاں ہیں، ہم کس گروہ میں شامل ہوتے ہیں، ہمارے اندر کیا خوبیاں ہیں، کیا متقین جیسی ہیں یا خدا نخواستہ کسی اور جیسی ہیں۔ اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو صرف اپنا محاسبہ کریں، کسی اور کا نہیں سوچیں، کیونکہ انسان خود کو زیادہ جانتا ہے، لیکن ہم اپنے خوبیاں اگر دیکھنا چاہیں اور دیکھنے کے بجائے دوسروں کی دیکھیں تو اس میں ہمیں فائدہ نہیں ملتا۔ ومن الناس، لوگوں میں سے بعض، من جو، یقولو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ہم ایمان لائے، زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور کیا کہتے ہیں؟ وبالیوم الآخر، اور یوم آخرت پر بھی ہم ایمان لے آئے، اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، اور کہتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ وہ مانتے نہیں ہیں، وما ہم بمؤمنین، مانتے نہیں ہیں وہ لوگ، کس سے؟ دل سے، وہ دل سے ایمان نہیں لاتے۔ اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا نا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو کیا ہے کہ مومن ہونے کے لیے دو شرائط ہیں کہ زبان سے کہے ہم ایمان لائے، اور دل سے گواہی بھی دے۔ اگر زبان سے کہہ رہا ہے دل سے گواہی نہیں دے رہا تو کیا ہے؟ ایمان والا نہیں۔ ایمان کی شرط میں کیا ہے؟ زبان اور دل کی ہم آہنگی کو زبان سے اقرار کرے اور دل سے اس کو مانے۔ ایمان کی شرط میں کیا ہے؟ زبان اور دل کی ہم آہنگی، کوآرڈینیشن، ایک ہو، ایک دونوں، اور دونوں میں سے کسی ایک میں فرق ہو، اس کا نام ہے منافقت۔ خواہ دین یا کسی انسان کے معاملات میں ہو، یا دین میں ہو منافقت یا کسی بھی انسان کے معاملات میں، کہنا کچھ اور چاہے لیکن دل میں کچھ اور ہو، مطلب کہہ کچھ رہا ہو لیکن دل میں وہ مراد نہ ہو۔ جس کا دل گواہی دے، اپنے ہی دل کے خلاف جانا، دراصل خود کو ہی دھوکہ دینا ہے۔ کوآرڈینیشن سیلف کوآرڈینیشن ہے، سیلف کنٹراڈکشن، یہ ایک بدترین بیماری ہے۔ لوگ کیونکہ دلوں کا حال نہیں جانتے اس لیے ہم کچھ پا جاتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ واللہ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ تو اللہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ یعلم من خلق، ملک میں آیا ہے، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہو اللطیف الخبیر، وہ تو بہت باریک بین ہے اور بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ کہ ہدایت کے لیے دل اور زبان کی آپس میں الائنمنٹ، ہمانگی، برابر ہونا ضروری ہے۔ تو یہ کون کر سکتا ہے؟ ہم خود ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ کسی اور کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں، ہم کیا بول رہے ہیں، اس لیے اپنا حساب خود لینا ضروری ہے۔ حضرت عمر نے کہا تھا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب لے لیجئے اس سے پہلے کہ آپ کا حساب لیا جائے۔ اچھا، یخادعون، دھوکا، وہ دھوکا دیتے ہیں اللہ کو۔ دھوکا کیا ہے؟ منافقین اللہ کو دھوکا دیتے ہیں، انگلش میں تو ہم کہیں گے چیٹنگ۔ اور دھوکا کیا ہوتا ہے اردو میں؟ دھوکا، چیٹنگ، کہنا کچھ اور دل میں کچھ اور، دل میں کچھ زبان میں کچھ، اس کا نام ہے دھوکا۔ یعنی دوسروں کے سامنے حقیقت واضح نہ کرنا، دوسروں کو اندھیرے میں رکھنا، اس کو کہتے ہیں دھوکا۔ جو خادعون، ایک دوسروں کے ساتھ، تعاون کے ساتھ، a group of people
who can combine to make a plan, make a plot to deceive someone. किसी को धोखा देने के लिए प्लॉटिंग करना, जो एक दूसरे को गलत कामों पर सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करते रहते हैं। इसलिए किसी को क्या पता चलेगा कि इंसान अपने प्लॉटिंग करके किसी को डिसीव कर दे। अच्छा, हमें इससे क्या पता चलता है कि इंसानों में ऐसी कंपनी के लोग हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी कि इंसान आसान लफ्जों में कह दीजिए कि कंपनी लोगों को इन्फ्लुएंस करती है। जिस माहौल में हम रहते हैं उसका असर हम पे होता है, और इंसान वही बनने लगता है जैसे इसके आसपास के लोग बने हुए होते हैं। जो खादिउन अल्लाह, धोखा देते हैं अल्लाह को इस्लाम का इजहार करके, वल्लज़ीना, और इन लोगों को जो ईमान ले आए, और ईमान वालों को भी धोखा देते हैं, क्योंकि इनके सामने वो क्या नजर आते हैं, सच्चे मोमिन, लेकिन इनके दिल मोमिन नहीं होते। यहाँ इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा तारीखी पस मंजर में जाने की जरूरत है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत के आगाज से लेकर जो कि 610 क़ब्ल मसीह तकरीबन 13 साल तक मक्के में रहे। फिर 24 सितंबर 622 मक्का में से आपका हिजरत कर गए, आप माइग्रेट कर गए मदीने की तरफ। तो मक्का में आपका वास्ता खालिस काफरों से था, अबू जाहिल, अबू लहब और सख्त तरीन मुखालफत करने वाले लोग, और कुछ आपके साथी थे जो कि सच्चे मोमिन थे, मुत्तकी। अब तीसरी किस्म वहां नहीं थी, दो ही ग्रोह थे, पक्के मोमिन और पक्के काफिर, बस। लेकिन जब हिजरत करके मदीना तशरीफ ले आए और कुछ देर के बाद जंग बदर हुई, इसमें मुसलमानों को वाज़िया तौर पर शानदार कामयाबी नसीब हुई। मुसलमानों की हुकूमत इस्टेब्लिश हो गई, और साथ में जंग बदर में माल गनीमत भी मिला, इज्जत मिली, शान और शौकत मिली, हुकूमत मिली। अब क्या हुआ, ऐसे लोग जिनके दिलों में दुनिया की मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई थी, और जिन्हें सिर्फ दुनिया की मफादात से गर्ज थी, जिनकी सारी जिंदगी माल दौलत के इर्द गिर्द घूमती थी, अपने मफादात को बचाने की गर्ज से, इस बात को सोच कर कि अगर मुसलमान ताकत पकड़ गए तो हमारे खिलाफ कोई एक्शन ना ले लें या हमें नुकसान ना पहुंचाएं, हम भी अपने इस्लाम का इजहार कर देते हैं। या फिर जबकि इनके दिल भी नहीं मान रहे थे, और दिल से इस्लाम को कबूल नहीं करना चाहते थे, इस्लाम से इन्हें कोई हमदर्दी भी नहीं थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई दिलचस्पी नहीं थी, मुसलमानों से इनकी कोई खैर ख्वाही नहीं थी, मतलबी मुफाद परस्त लोग थे जिन्हें सिर्फ अपनी दुनियावी मफादात से गर्ज थी। जबकि मुसलमान ताकत पकड़ रहे थे, अपनी दुनिया बचाने के लिए इन्होंने ईमान लाने में अपना फायदा समझा। तो यहाँ मदीना में एक तीसरा ग्रुप तैयार हो गया, वजूद में आ गया, जो ऊपर ऊपर से तो इस्लाम का लिबादा उड़े हुए था, लेकिन इनके दिल मोमिन नहीं थे, मगर वो क्या धोखा दे रहे थे, इस्लाम का नाम लेकर फायदा उठाना चाहते थे। तो मुसलमानों को मिलने वाले थे फवाइद, इस्लाम के लिए कोई कुर्बानी करना नहीं चाह रहे थे, मगर मुसलमानों और इस्लाम की शान शौकत, हुकूमत और इज्जत के फायदे में इज्जत और जलाल को अपनाना चाहते थे। ऐसे लोग हर दौर में हुआ करते हैं, आमतौर पर जिनका दीन ईमान क्या होता है, दुनिया के फायदे, यानी कि दीन भी ईमान भी उनका, और हर चढ़ते सूरज के साथ, तो जहाँ देखते हैं फायदा होगा इन्हीं के साथ लपक पड़ते हैं, और इनका अपना कोई दीन ईमान नहीं होता, वो मफाद के बंदे होते हैं और मतलब परस्त। हर इस शख्स की खुशामद करेंगे जिनसे इनको फायदा होगा, और हर इस शख्स को धोखा दे जाएंगे और साथ छोड़ जाएंगे जहाँ इनको कुछ खर्च करना पड़ेगा, कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी या देना पड़ेगा कुछ भी, मतलब। यहाँ ऐसे लोगों का जिक्र किया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमान वालों को खबरदार किया जा रहा है कि क्या आपके अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस्लाम का लिबादा उड़ा हुआ है। अच्छा, इस बात की तस्दीक या इस बात की मुस्लिम शरीफ में 735 और 736 नंबर की हदीस है, जिसके अंदर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हमराजों को बताया था मुनाफिकीन के बारे में, जो कि सरदार किस्म के मुनाफिक है। इस तरह से कुछ और भी अहादीस मौजूद हैं इसमें कि अल्लाह ताला ने ये तो कुरान पाक में, इसके अलावा अहादीस में भी
اپنے لوگوں کو انٹروڈیوس کروا دیا تھا کہ یہ منافق ہے. جیسا کہ ہم پچھلے لیکچر میں بھی کہہ چکے ہیں کہ منافقت کی جو مطلب ظاہر ہونا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اب ہم کسی کو منافق کہہ نہیں سکتے، چاہے اس کی کوالٹیز منافقت والی ہوں بھی صحیح. اچھا، اب کیا تھا کہ وہ خود کو مسلمان کہتے تھے لیکن حقیقت میں اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے تھے. چھپے دشمن تھے، آستین کے سانپ تھے، فریب کر رہے تھے، فراڈ کر رہے تھے. وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا انفسہم، اللہ کیا کہتے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں، وہ ایسا گمان کر رہے ہیں کہ دھوکہ دے رہے ہیں، مگر اپنے ہی آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، نفس کو، اپنے نفس کو، اپنی ذات کو. وما یشعرون، اور وہ شعور بھی نہیں رکھ رہے. شعور کیا ہے؟ شین عین را، شعور، یشعرون، وہ سب شعور یعنی کہ سمجھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے. قرآن پاک میں آیا ہے کہ بری چال اپنے چلنے والے کو ہی گھیر لیتی ہے، وہ دراصل اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہا. منافق اہل ایمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر وہ اپنے ایمان میں سچے ہوں، یعنی کہ دھوکہ باز سچے مخلص مومن کو نقصان نہیں دیتے، اس کا دھوکہ اس کے اپنے اوپر ہی پڑ جاتا ہے. ایک اور بات، جو شخص غلط کام کرتا ہے اس کا نور بصیرت یعنی کہ سمجھنے کی سینس آف مطلب دوسری سینس چھین لی جاتی ہے، اس کی سمجھ اور عقل ماری جاتی ہے. کیسے؟ جیسے کہ منافقین کی مار دی گئی، وہ خوش ہیں کہ اہل ایمان کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور بھول گئے ہیں کہ نقصان کا بنا. اب اللہ نے ایسے لوگوں کا حال کھول دیا اور یہ پھر فکر ہوتی ہے کہ اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ ہوتے ہیں. کہتے ہیں تاکہ ہم دھوکہ دیں، تاکہ ہمیں کیسے پتا ہو کہ ان سے بچ جائیں، تاکہ ان سے بچ سکے. ان کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے. جو پہلی کوالٹی، جو پہلی خوبی بتائی گئی ہے منافقین کی، ان کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. جیسے متقین کی علاماتیں ہیں، وہ پہچانے جاتے ہیں اقامت الصلاۃ سے، انفاق سے، تقوی سے. کافر پہچانے جاتے ہیں اپنی ہٹ دھرمی سے، علی الاعلان دین کی مخالفت سے. تو منافقین پہچانے جاتے ہیں قول و فعل کے تضاد سے. یاد رکھیں، کوئی شخص آپ کی ضرورت سے زیادہ خوشامد کرے، ضرورت کے وقت کام نہ آئے اور کام نہ کر کے دے، تو پھر اس سے دھوکہ نہ کھائے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی برائیاں شروع کر دیں یا غیبتیں کریں یا اس کو بدنام کریں، مگر کیا کہ خود محتاط ہو جائیے. جب کوئی آپ کے ساتھ اس طرح کا رویے سے پیش آئے تو آپ کیا کریں؟ محتاط ہو جائیں. وہ عدوم فآذرہم، یہ دشمن ہے، ان سے محتاط رہو. تو قرآن پاک ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی انسان ایسا لگے جس کی کوالٹیز میں آپ کو فرق لگے تو آپ کیا کریں؟ محتاط ہو جائیں. منافقین سے ڈیل کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے احتیاط. مومن کو خود چوکنا رہنا چاہیے. پھر اللہ دل کو مزید حال کھولتے ہیں. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں کیا ہے؟ بیماری ہے، ایک ڈیزیز ہے. کون سی بیماری؟ نفاق کی بیماری، منافقت کے، شک کی، حسد کی، عناد کی. دل میں جو چیزیں اگر آ جائیں تو ایمان چاٹنے لگتی ہیں. تو چیزیں جو اگر دل میں آ جائیں تو ایمان کو چاٹ جاتی ہیں. وہ کیا ہیں؟ شہوات اور شبہات. شہوات کیا ہے؟ شہوات کے معنی ہے خواہشات. خواہشات کیا ہے؟ وشفل تھنکنگ، تمنائیں، آرزویں، امیدیں، دنیا کے بارے میں لمبی چوڑی پلاننگز. اور شبہات کیا ہوتا ہے؟ شبہ، شک. تو ان کے دلوں میں ایک طرف تو دنیا کی محبت ہے. منافقت نے اسی لیے تو ان کے اندر جنم لیا ہے کہ دنیا کی محبت، اور دوسری طرف دین کے معاملے میں شک، یقین نہیں ہے پکا. فزادہم اللہ، تو پس بڑھا دیا اللہ نے ان کو مردن، بیماری میں. یہاں فا کا معنی ہے سبب. ان کے اس بیماری، مرض کی سبب، مرض کی وجہ سے جب انہوں نے علاج نہیں کیا تو کیا ہوا؟ اللہ نے بھی ان کا مرض اور بڑھا دیا. کوئی بھی مرض، کوئی بھی بیماری ہو جس کا علاج نہ کیا جائے، اس کا انجام کیا ہو؟ بڑھ جاتی ہے. کینسر لے لیجیے، عام قسم کی کوئی بھی بیماری لے لیجیے، حتیٰ کہ ہم وہ بیماری ہوتی ہے اور وہ بڑھتی 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 کیا ہوتی ہے؟ کیا ہو جاتی ہے؟ لا علاج.
ایسا ہوتا ہے کسی کا بیماری کا علاج شروع میں کیا جائے، شروع میں ڈائگنوز ہو جائے تو اس کا علاج نسبتاً آسان ہوتا ہے اور انسان کو ہیلدی ہونے میں بھی کم ٹائم لگتا ہے. اور وقت گزر اگر لاپرواہی اختیار کی جائے، اس کا علاج نہ کیا جائے، اس کو رہنے دیا جائے، کیا ہوتا ہے؟ ہلاکت، مہلک ہو جاتی ہے. انسان جب اپنے اندر دین کے بارے میں شک و شبہ پائے تو فوراً کیا کرے؟ اس کا علاج کرے. اللہ کی کتاب کے بعد اللہ کی کتاب کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، رسول کے بارے میں آپ کو شک گزرے، پتہ نہیں یہ سچ ہے کہ نہیں، تو کیا کریں گے؟ ہم اس کا علاج کروائیں گے. اگر علاج نہ کیا تو کیا ہوگا؟ مرض بڑھ جائے گا، زیادہ ہو جائے گا. اگر خدا نہ خواستہ بڑھتا گیا تو کیا ہوگا؟ آخرت میں اس کا سخت نقصان کا باعث بنے گا. شک کا علاج کیا ہے؟ شک کو کیا چیز دور کرتی ہے؟ علم یقینی. علم یقینی اب کہاں سے ملے گا؟ قرآن مجید سے. دوسرا، صالحین کی صحبت سے، اس پر عمل کرنے والوں کے پاس بیٹھنے سے. کیونکہ جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ کوئی کتنا اچھا عمل کر رہا ہے تو آپ کا بھی کیا کرتا ہے؟ دل چاہتا ہے کہ ہم بھی عمل کریں، اور پھر آپ کو ایک تقویت ملتی. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، دین کے معاملے میں شک ہے، اللہ کے بارے میں شک ہے، آخرت کے بارے میں شک ہے، قرآن کے بارے میں شک ہے، رسول کے بارے میں شک ہے. انہوں نے کیا کیا؟ علاج نہیں کیا. اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی. وَلَهُمْ، ان کے لیے عذاب ہے، علیم دردناک، پینفل، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. قرآن کی ایک آیت سے منافقین کے لیے بدترین عذاب ہے. کیا؟ قرآن پاک میں ہے ان المنافقون درک اسفل من النار، کہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں کون ہوں گے؟ منافق. علیم کیا ہے؟ بہت پینفل، اذیت ناک عذاب. کیوں ان کے لیے اتنا عذاب ہے؟ کیوں عذاب ہے؟ بما، کیونکہ قانو وہ تھے، یکذبون، جھوٹ بولتے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے. اچھا، کاف زال با قذب کہتے ہیں خلاف حقیقت بات کو، خلاف واقعہ بات کو، ریالٹی کے اپوزٹ. صدق کیا ہے؟ موافقت حقیقت، حقیقت کے موافق بات، مطلب حالات کے مواقف، حقیقت کے موافق بات کو کیا کہتے ہیں؟ صدق. کذب کیا ہے؟ خلاف حقیقت بات. ریالٹی کچھ ہے اور آپ کچھ اور بیان کر رہے ہیں. حدیث میں آیا ہے منافقین کی 3 نشانیاں ہیں. آیت المنافق ثلاثن، اور ان میں سب سے جو پہلی علامت ہے اذا حدث کذب، جب بھی وہ بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے. پچھلی آیت سے بھی ہمیں کیا پتا چلا؟ کہ ان کے قول و فعل میں تضاد ہے، دل کچھ کہتا ہے اور زبان کچھ کہتی ہے. یہاں یکذبون سے مزید وضاحت ہو گئی کہ وہ جھوٹے لوگ. منافقت کی فرسٹ صفت، پہلی علامت جھوٹ بولنا. اور ایمان کیا ہے؟ ایمان ہے تصدیق کرنا. اور صدق کیا ہے؟ سچ بتانا. ایمان سراسر سچائی ہے اور منافقت سراسر جھوٹ. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے عذاب دردناک، مسلسل، کنٹینیوٹ. کیوں تیار کیا گیا؟ کیونکہ وہ جھوٹ بول دیا کرتے تھے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے عذاب سے بچنا چاہے تو اس کو جھوٹ چھوڑنا ہو. مذاق میں بھی جھوٹ کی اجازت نہیں ہے. جھوٹ اکبر الکبائر میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے. جھوٹ کی قباحت کے متعلق بہت سی احادیث بھی وارد ہوئی ہیں. ایمان کے منافی ہے اور ایمان کو نقصان دینے والی چیز. جھوٹ انسان کی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ ہے. سورۃ المومنون آیت 28 میں آیا ہے ان اللہ کسی جھوٹے حد سے گزرنے والے کو ہدایت دیتا. ان اللہ لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا تعالیٰ. جو حد سے گزر جائے اور جو جھوٹ بولے اس کو ہدایت نہیں ملے گی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں. پھر پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا؟ بخیل کیا؟ جی، بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں. پوچھا گیا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی شخص ایک جھوٹ بولتا تھا، جھوٹ پر پایا جاتا تو منافق ہو جاتا تھا. اور آج میں دیکھتا ہوں کہ تم میں سے کوئی شخص اسی طرح کے جھوٹ 10 بار بولتا ہے اور پھر بھی وہ مومن کہلاتا ہے. تو کیا سمجھ میں آیا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سچے مومن بنیں
تو جھوٹ چھوڑنا ہوگا. آج کل کے روزمرہ زندگی میں مثلاً ہم کون سی باتیں ایسی ہیں جو ہم خلاف واقعہ کر دیتے ہیں, جو خلاف حقیقت ہوتے ہیں, فون پر بچوں سے اللہ کی قسمیں کھا کر بھی کچھ ایسی باتیں کر دیتے ہیں. اس طرح سے کچھ کمٹمنٹس ہوتی ہیں جو ہم پوری نہیں کرتے. اسی طرح سے بہت سارے ایسے خلاف واقعہ کام جو ہم عموماً نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا چاہتے, اس کے بارے میں ہم جھوٹ بول دیتے ہیں. سبق کیا ملا کہ اگر ہم جھوٹ چھوڑنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ہی چیز کافی ہے, یہ آیت وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, آیت نمبر 10, کہ وہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان پر بڑا دردناک عذاب ہوگا. تھوڑی دیر کی تکلیف نہیں, اگر ہمیں تھوڑی دیر کی تکلیف ہو, تھوڑی سی جلن ہو, تھوڑا سا پیٹ درد, سر درد, یا کسی قسم کی کوئی تکلیف تو ہم سے برداشت سے باہر ہو جاتی ہے. اور علیم ان کون سا درد ہے, جو کہ فاعیل کے وزن پہ آ رہا ہے. فاعیل کے وزن پہ میں نے کیا بتایا تھا, مسلسل, کنٹینیوٹی کے معنی میں آتا ہے. اور کیا ہوگا مسلسل, وہ قرآن پاک میں آیا فلن نزیدکم الا عذابا, کم ہونے کے بجائے بڑھتا جائے گا, کم نہیں ہوگا. ہم اس کو کیا کریں گے, ہم بڑھائیں گے مگر صرف عذاب. ایمان اور جھوٹ کا کوئی میل نہیں, کھا جاتا ہے ایمان کو جھوٹ, کھوکھلا کر دیتا ہے. ایک جھوٹ کے آگے پھر بہت سے کئی جھوٹ, مذاق میں بھی جھوٹ, جھوٹے وعدے, جھوٹی خوشامد, جھوٹ کی اقسام ہے. کبھی مذاق میں جھوٹ بول دیا, کبھی کوئی جھوٹا وعدہ کر لیا, کبھی ایسی جھوٹی خوشامد کی کہ کرنا کہ دل میں کچھ نہیں ہے مگر زبان سے کیا کہا کہ کچھ بھی خوشامد کر دی, تعریف کر دی, مگر اندر نفرت ہے. مفاد کے لیے مبالغہ آرائی کرنا. اگر نہیں ہے محبت تو آپ نہ کہیں. جھوٹی بات کو بڑھا کر پیش کرنا, یعنی کہ کیا کرنا, مبالغہ آرائی. عام سی چھوٹی سی بات ہے اس کو ہم بڑھا دیں. کوئی نہیں خوش ہوتا نہ ہو, ہم کیوں اپنی آخرت اس کے لیے برباد کریں. تو آج کی جو میٹنگ یا اس کی مطلب اس کے بعد ہم صرف ایک ہی کمٹمنٹ اپنے آپ سے کر دیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. کچھ ہو جائے, دنیا کے چھوٹے سے مفاد کے لیے, چھوٹی سی کیسے کسی کو ایسا پتا چلے گا کہ ہمارے حالات کیسے ہیں یا ہم کیسے ہیں, تو ہم کسی بھی معاملے میں کہہ دیں کہ نہیں ہم نے یہ کیا ہے, جو کہ واقعتا نہ ہو, تو اس سے ہمیں جو بہت کا نقصان ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے ہم اس وقت کا نقصان یا دل میں کسی کی برائی برداشت کر لیں. کیونکہ کیا ہے کہ لوگوں کے دل جنت نہیں ہے جہاں ہم رہنا چاہتے ہیں. آپ صحیح کام کریں, لوگوں کے دلوں میں آپ کی جگہ بنانا اور اتنا ضروری نہیں, اور نہ ہی آپ یہاں ہمیشہ رہنے والے ہیں, اور نہ ہی آپ کے یہ لوگ جن کے لیے آپ اپنی زندگیاں, اپنے وقت, اپنے ٹیلنٹ, اپنا سب کچھ دو پہ لگانے کے لیے تیار کھڑے ہیں کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ میم آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آمین ثم آمین. اور اللہ ہمیں اسے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ میم, ہماری میٹنگ کا ٹائم بھی اینڈ ہونے والا ہے. اوکے, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اوکے, سب, اللہ. اور آپ سب آڈینس کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ لوگ آتے ہیں اس پلیٹ فارم پر اور کچھ لرن کر کے جاتے ہیں. اوکے, بہت شکریہ. اللہ حافظ, ٹیک کیئر. اللہ حافظ.